अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरे साथ बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू जी। सर आपका को सब जानते हैं, आप लोग उनको देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं। आज हम सर से 2 सवाल करेंगे और दोनों जो है वो बड़े कहना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल किस्म की चीजें हैं। एक तो सर जैसे आप जानते हैं कि एक तो जी यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ होता है उस पर खैर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी। लाहौर में जो है वो एक चर्च के ऊपर हमला किया गया और नर्सेज ने किया और जो क्रिश्चियन नर्सेज थी उनको मुस्लिम नर्सेज ने बाहर निकाल दिया। वहां पे नाते पढ़नी शुरू कर दी, कहा कि ये इस्लाम कबूल कर लें अगर इनको रहना है और वरना हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो खैर वो मैं आपको उसकी 2 मेरे पास क्लिप्स हैं छोटे छोटे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपको और अच्छे से लगेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जबकि इसी का दूसरा हिस्सा जो हम बात करेंगे जिसपे वो आप जानते ही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने किस तरह की जो है पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद जो है वो निकाली और फिर वो मंजूर भी हो गई और उसमें उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ गलत सलूक होता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है और जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको हैरेस किया जाता है। और उसकी तो खैर मैं खुद एक मिसाल हूँ, मैं तो खुद ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के हवाले से भी बात की है, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर भी उन्होंने कई एतराजात उठाए हैं कि पाकिस्तान में है और उसकी वजह से लोगों को मार दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पलट के कुछ नहीं पूछता। तो सर ये 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे और अगर आपकी इजाजत हो मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। ये इंसाफ नहीं है। ऐसे कौमें बर्बाद हो जाती हैं और कौमों का नाम और निशान मिट जाता है जिस कौम में जुल्म होता है। आप मिनोरिटी आपसे छोटी है, मिनोरिटी जो आपके रहमो करम पे है और आप हमारे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, नर्सिंग ऐसी एक खिदमत करती है जिस वक्त दुनिया में लोग नर्सिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारी जो नर्सिस हैं उन्होंने मसीह नर्सिस ने बुनियाद रखी, मसीह नर्सिस ने मेहनत करके ये जगह बनाई। आज दूसरी नर्सिस आके हमें तंग कर रही हैं ताकि हम यहाँ से छोड़ दें नौकरियाँ और अपने घरों पर चले जाएं। जब आज हमने इस नर्सिस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नर्सिस को रिस्पेक्ट दिलवाई है, जब रिस्पेक्ट मिली तो आप लोग आ गई हैं, बदमाशी कर रही है हमारे साथ। क्यों मजबूर कर रही हैं कि हर नर्स अपने घर से निकले और हम एहतजाज करें और दुनिया देखे कि पाकिस्तान में नर्सिस के साथ क्या हो रहा है। खुदारा होश के नाखून ले गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान खान और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे जितने भी कानूनदान हैं, चीफ जस्टिस साहब आपसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा करती हूँ कि ये ब्लास्फेमी के केस को देखिए। ये जो जातियत में लेके आ गए हैं, ये जो जाति पर्सनल एक एक नर्स को हर हॉस्पिटल में ये किया जा रहा है, इस पे कानून को जो है इसको मुमकिन बनाया जाए और ये जुल्म ना किया जाए हमारे साथ। ये जो कानून को ना अपनी जातीय तेल की इस्तेमाल करती इस प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए, वरना हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। खुदारा मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है इसको पीसफुल रहने दीजिए, इसको खिदमत के लिए रहने दीजिए, उसको बदमाशी और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करें। मेरा ख्याल है आपको समझ आती होगी, वरना हुकूमतें बर्बाद हो जाती हैं जब मजलूमों के साथ जुल्म होता है। बिल्कुल मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि हम मसीही लोग, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कोहे कलवरी पे अपनी जान देते हुए कहा था कि ऐ खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये समझते ही नहीं क्या करते हैं, ये जानते ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था। मैं जीसस क्राइस्ट की फॉलोअर हूँ, मैं उसके नाम से शुरू करती हूँ और ये कहती हूँ कि ऐ लड़कियों, औरतों, माओ, बहनों जो कि किसी की इबादत गाहों में घुस के आप नाराबाजी कर रहे हो, अच्छे। अब एक क्लिप तो बैरिस्टर साहब ये था, अब इसमें जो है वो बार बार जीसस क्राइसिस का नाम ले रही हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, मैंने भी वो चलाया था और उसमें वो कह रहे थे कि हिस्ट्री में तो नाम ही नहीं हजरत ईसा का। उन्होंने कहा हजरत मूसा का नाम है लेकिन हजरत ईसा का कहीं हिस्ट्री में नाम नहीं है। तो इस तरह की बातें जब कोई प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे जाके जिसे कहना चाहिए कि जहालत दिखाएगा तो कैसे लोग कैसे समझेंगे। लेकिन एक क्लिप में और आपको दिखाना चाहूंगी जी। जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी
فضول ہے، زندگی فضول ہے، زندگی فضول ہے، رسول کے غلام ہے، زندگی فضول ہے، زندگی فضول ہے، زندگی فضول ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ چلو کوئی ناز جی سر، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی سیکنڈ کلپ میں یہ جو لوگ آپ نے دیکھے یہ بالکل اس چرچ کے باہر ہنگامہ کر رہے ہیں، اور جو یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بھی اس چرچ کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یعنی یہ اس چرچ کو اٹھا کے مسجد میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ چرچ میں بیٹھ کر اور یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں یہ مسلم نرسز جو ہے۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے اور کل کا ہی ہے، یہ حال یہاں پر انہوں نے کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم FATF میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یورپین یونین والوں کو ہم سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ تو یہ اپنی حرکتیں صحیح کرنے والے نہیں۔ آپ کو کیا لگا یہ سب کچھ دیکھ کر؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ریسنٹلی اس طرح کی جو حرکات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، چونکہ جب ملک کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس طرح کا لینیٹ قسم کا رویہ اختیار کر دے اور اس طرح کے واقعات کا نوٹس نہ لے، یا وہ ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں ملوث لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی۔ جیسے کہ آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس میں نہ صرف اگنورنس ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے ان حالات میں، کہ جو لوگوں کو غلط راستے پہ جو ہے وہ چلا سکتی ہے، خصوصاً اس طرح کے جو مس گائیڈڈ قسم کے سرکلز ہیں۔ لیکن ان سے شکوہ اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جیسے کوئی کانورٹ ہو جاتا ہے کسی زندگی کے موڑ پہ آ کے، کہ چونکہ وہ از ناٹ دا سیم پرسن ہو واز الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان۔ اس وقت ان کا جو نقطہ نظر تھا، جو انہوں نے جلسے کیے، جو تقریریں کی، جو ریلیاں نکالی، اس میں تو ان کا ورژن ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ اس میں تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو مائنارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ ان کو سب سے زیادہ ہم پروٹیکٹ کریں گے، ان کو اوپر اٹھائیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو اچانک وہ اقتدار میں آنے کے بعد ہی از ناٹ دا سیم پرسن، اور اس کو کہتے ہیں کام کے ساتھ فراڈ کرنا، کہ آپ کسی اور چہرہ پیش کر کے، کوئی اور شکل دکھا کے، کوئی اور نظریہ جو ہے اس کا نام لے کے تو آپ اقتدار میں آئیں، اور اقتدار میں آ کے تو آپ اس کا الٹ جو ہے ایک چہرہ لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ مجھے بڑی دیر سے ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دیر نہیں کرتا ہدایت دینے میں کہ بندہ 70 سال کا ہو جائے اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹھگ کے اور اس طرح کا جھوٹا روپ دکھا کے تو اقتدار میں آئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد آ کے تو وہ اس طرح لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع ہو جائے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں اگر ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو پاپولزم ہے اور یہ جو ان کی یو ٹرن ہے یہ نہ ہو تو ان لوگوں کو کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں چرچ جو ہیں وہ صدیوں سے موجود ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ مساجد موجود ہیں، تو اس طرح جلوس لے کے جانا اور جا کے کسی چرچ کے اندر اس طرح کی انریسٹ جو ہے وہ سچویشن پیدا کرنا ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انبلیویبل ہے۔ لیکن سر سب سے بڑی بات، اب یہ کام عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو
صرف آدمی ہی تھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ کسی کا مندر توڑ دیا، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی کہیں. لیکن اب یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے اب یہ عورتوں تک پہنچ گئی ہے. اور انہوں نے اگر گورنمنٹ نے شروع میں ہی جب مندر وغیرہ میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تھے اس وقت روکا ہوتا، کوئی سزا دی ہوتی، صرف یہ کہہ کے کہ جی ہم مرمت کرا دیں گے یہ نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا. لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ اب عورتیں بھی اس میدان میں آ گئی ہیں. نہیں، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں عرض کروں، اور یہ میری پرسنل ریسرچ ہے کہ جو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے وہ عورتوں میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اگر آپ یہ سارا اس کو تھارولی ریسرچ کریں تو خواتین کے بڑے سرکل بن گئے اس طرح کے اسلامک فنڈامنٹلزم کے، ان کے تبلیغی سرکل بن گئے ہیں اس طرح کے. انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے اور اسٹڈی سرکلز بنا دیے جہاں پہ بیٹھ کے تو وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کو اور اس طرح کی جو دوسرے ایشوز ہیں اس پہ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور گروہ بندی کر رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی خواتین ہیں ان کے اس طرح کی جو ہے وہ بڑی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے. تو پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی وہاں آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے اس طرح کے سیلز جو ہیں وہ موجود ہیں، سالہ سال سے موجود ہیں، جن کے ریزلٹس جو ہیں نا اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، جینڈر سے ہٹ کے تو پوری سوسائٹی جو ہے اس کو دھکیلا جا رہا ہے جی فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم کی طرف. تو ظاہر ہے اس کے نتائج یہ نکلیں گے. سر ابھی جیسے یورپین یونین کی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے طرح طرح کی ریسٹرکشنز اب آئیں گی پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اگینسٹ بہت زیادہ ووٹ پڑے. شاید 3 یا 4 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے فیور میں ووٹ دیا، ادروائز سب نے جو ہے پاکستان کے اگینسٹ ہی ووٹ دیا ہے. لیکن جب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کسی پاکستانی سے، کسی اینالسٹ سے یا کسی سے بھی ایکسپرٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھارت کیوں نظر نہیں آتا، بھارت میں یہ ہو رہا ہے، بھارت میں وہ ہو رہا ہے، ان کی مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم دوسری طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ رویہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ کیونکہ اب تو جب وہ بالکل ریزولوشن جو انہوں نے دی تھی وہ منظور بھی ہو گئی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کس کس طرح کا پرابلم جو ہے پاکستان فیس کر سکتا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس سارے ایشو کو جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ رکھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کو بھارت سے کمپیئر کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ایک انفارچونیٹ بات ہے، ورنہ یہ جوک لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے سعودی عرب سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو سعودی عرب آپ سے قرضہ واپس مانگے تو آپ کہیں جی آپ کو بھارت نظر نہیں آتا تو ہم سے قرضہ لے رہے ہیں. یہ بالکل سیم بات ہے. کیوں؟ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ یہ ایپل اور اورنج کو جب لوگ جو ہے نا آپس میں کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دونوں پھیلیں، اور یہ اتنی بڑی بیماری پھیل گئی ہے پاکستان میں اپنے آپ کو بھارت سے کمپیئر کرنے کی، کہ اگر اس بیماری کا علاج نہ ہوا تو یہ کام جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے. یہ کمپیریزن کے کوئی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ یورپین یونین کا یہ جو پروگرام ہے G+ والا پروگرام، یہ پروگرام یہ ہے کہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یورپین یونین کی منڈی میں ان کا داخلہ جو ہے اس کی وجہ سے ان ملکوں کی معیشت پہ، وہاں پہ غربت پہ، بے روزگاری پہ اور ان لوگوں کے حالات زندگی پہ بہت بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں. ہم نے تو چیزیں خریدنی ہیں، کہیں سے خریدنی ہیں، لیکن ہم کیوں نہ یہ چیزیں اس طریقے سے خریدیں کہ تاکہ ہم کسی کے کام آئیں. یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اگر ہمیں ایکسپورٹ کرتی ہیں چیزیں تو ہم ان کا ٹیرف جو ہے، ٹیرف کو جو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو ٹیکس ہے اس پہ جو وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ ہم ختم کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فری آف ڈیوٹی 27 ریچ کنٹریز جو یورپین یونین کے اندر ہیں اس کی منڈی پہ ایکسس ہوگی. لیکن اس کی انہوں نے شرائط رکھی. یعنی یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا کہ پاکستان اٹھا کے سامان بیچنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ ملک جو ہے ان کو 3-4 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا، وچ از اے جسٹیفائیبل مطالبہ ہے.
اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ اس دنیا میں کون ہے جو انسان ہے، انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، اور وہ انسانی حقوق سے انکار کرے کہ نہیں جی ہم انسانی حقوق نہیں دیتے؟ یعنی اس پہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا. اس لیے اس شرط پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا جی کہ انسانی حقوق کا کپڑے بیچنے سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ کپڑے بیچنے سے اس کا یہ تعلق ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں ریپریشن شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ان کے جمہوری حقوق غصب کر رہے ہیں، تو ہم پھر آپ کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہیں. اور ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ چونکہ براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے they don't like this, they don't want to deal with someone with a record like this. یہ ایک بات ہوئی، ایک شرط رکھی. جو سارے جتنے ملک جنہوں نے اس سسٹم کے اندر جا کے یہ جو G+ کا ہے سامان بیچا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، شرط نمبر 1 کو. دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ چونکہ ان کا تعلق لیبر لا سے ہے، جہاں پہ آپ کپڑا بناتے ہیں یا بنتے ہیں یا آپ کی مشینیں ہیں، تو اگر آپ کے لیبر لا درست نہیں ہیں، اس کے اندر اس طرح کی وائلیشنز ہیں، لوگوں سے آپ ٹائم زیادہ کام کراتے ہیں، معاوضہ پورا نہیں دیتے، ورکنگ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم آپ سے بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف ورکنگ اور لیونگ ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے ملک میں، گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر ناانصافی ہے، اس کے اندر ایک ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی پاپولیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں یا ناانصافی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم آپ سے بزنس نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو انہوں نے رکھی وہ فریڈمز کی، کہ جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کی مذہبی آزادی ہے کہ آپ جس مذہب سے بھی بلیو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اس کو آپ فریلی ایکسپریس کر سکتے ہیں. آپ کی جو مساجد ہیں، مندر ہیں، آپ کے گردوارے ہیں، آپ کے چرچ ہیں، وہ آزاد ہیں، اور وہاں ان چیزوں پہ جو بلیو کرتے ہیں ان کو وہاں آنے جانے کا پورا حق ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے ٹیبل پہ رکھی کہ جناب یہ ہماری شرائط ہیں، اور جو ملک ان شرائط پہ پورے نہیں اترتے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ ایک عرصے کے اندر ان چیزوں پہ پورا اتریں گے تو ہم ان کو مانیٹر کریں گے، اور اگر انہوں نے اس کو نہ امپلیمنٹ کیا تو ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے. اب یہ جو ہے ایک پبلک کمٹمنٹ ہے، باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس پہ باقاعدہ جو بھی پارٹی آئی اس پروسیس میں اس نے سائن کیے ہیں. انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ 29 پروٹوکولز ہیں جو انٹرنیشنل کووننٹس ہوتے ہیں، جس میں کہ یہ سول لیبرٹیز کے ایشوز آتے ہیں، ہیومن رائٹس کے آتے ہیں، یہ سارے جو یونائٹڈ نیشن کا یونیورسل ڈیکلریشن آف رائٹس کے اندر آتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو سب کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا، جن میں مثلا ایک یہ تھا کہ سزائے موت آپ نہیں دے سکتے، یا اس طرح کی جو کروئل قسم کی حرکات و سکنات ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تو یورپ کا جب سے یورپ سویلائز ہوا ہے اس کی پریکٹسز ہیں، اور وہ اس پہ بڑی سختی سے عمل کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں بنگلہ دیش پہ جو ہے وہ ایک فیکٹری کو آگ لگی تھی، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ وائلیشنز کا پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کپڑے کی فیکٹری، تو اس کے خلاف پورے یورپ میں بہت بڑا رد عمل ہوا تھا، جرمنی میں، فرانس میں، ان سارے ملکوں میں، اور انہوں نے بنگلہ دیش کو مجبور کیا تھا کہ وہ فیکٹریز کے اندر جو ان کے لاز ہیں اور جو پریکٹسز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر کے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے برابر لائیں، جو ہوا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش اب کہاں پہنچ گیا، اپنی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے اور جو اس کی دوسری جو ہے اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے اتنی نیٹی گریٹی میں جا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کوئی فرانس کی طرف سے کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہے، یا یہ کوئی سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف، یا اس کا انڈیا سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. آپ نے ایک معاہدہ تسلیم کیا جی کہ ہم نے یہ انٹرنیشنل کووننٹس پورے کریں گے، شرطیں پوری کریں گے، اور آپ سامان اٹھا کے ان کی منڈیوں میں لے گئے. اور اتنا بڑا پریویلیج آپ کا، چونکہ آپ کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ اس وقت ہو رہا ہے وہ یورپ کے انہی 27 ملکوں میں ہو رہا ہے، اور آپ کے لہجے میں جو فرعونیت ہے، آپ نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا
وہ اس طرح کیا جیسے آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں، وہ آپ پہ نہیں کر رہے، ایک، اور دوسرا اسلام کے ٹھیکیدار آپ ہیں اور اسلام مکے میں نہیں راولپنڈی میں اترا تھا۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ پاکستانی قوم کا جو ڈیڈ برین ٹینڈنسیز، یہ جیسے آج آپ دکھا رہی ہیں، یہ برین ڈیڈ قسم کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں نا، کہ آپ اٹھ کے مردوں کی طرح بھاگ کرنا شروع ہو جائیں، وہ ڈیڈ مین واکنگ ٹوارڈ دی چرچ۔ تو یہ اس طرح کی یہ حرکت ہے، اس کے پیچھے یہ چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بات سمجھیں، انکلوڈنگ پرائم منسٹر، اور وہ دو باتیں کر رہے ہیں جس میں اتنا بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے یورپ کے خلاف، کہ جی ہم قرارداد لائیں یا اس کی بات نہ مانیں یا اس مسئلے کو نہ دیکھیں، دوسری طرف لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یورپ میں اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے۔ یہ جو ڈبل سپیک ہے، جس کو ان کی اپنی مدینہ کی ریاست میں منافق کہتے تھے، یہ منافقت کی انتہا ہے کہ جب آدمی ایک ہی سینٹنس میں دو متضاد چیزیں جو ہیں، دو متضاد پیغامات، ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں جی وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی وہ تو وہاں پہ اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اور ان کے ساتھ میں دیکھیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ ارد گرد جو رنگیلے منسٹر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کی حرکات اور ان کے بیانات دیکھیں۔ جو منسٹر فار ہیومن رائٹس ہے، وہ بجائے اپنے گریبان میں دیکھنے کے، جو گریبان ہو تو دیکھے نا بندہ، گریبان پہلے ہی پھٹا ہوا ہو اور اس میں کوئی رائی نہ ہو، غیرت نام کی کوئی چیز تو دیکھے کیا، اس کو وہاں پہ فاشسٹ نظر آتے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، جس میں 663 غالباً ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں، مہذب لوگ ہیں، ان کے جو حلقہ کانسٹیچوئنسی ہے اس میں 99.9% 100% لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لٹریٹ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں، یہاں کوئی کسی کی مرضی کو انفلوئنس نہیں کرتا، اور پورے ایجوکیشن کے بعد پسند ناپسند کو سامنے رکھنے کے بعد ووٹ کا ایک پروسیس ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ ووٹ چوری کریں یا زبردستی کریں یا یہ دھاندلیاں اور یہ چلاکیاں استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ تو ان سارے ووٹروں کی آپ توہین کر رہے ہیں، پورے 27 کنٹریز کے جو ووٹر ہیں، کہ جی ان کے نمائندے جو ہیں وہ فاشسٹ ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے اور ہم ان کو اسلام سکھائیں گے۔ جب یہ اس طرح کی حرکت آپ کر رہے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی ایک منسٹر مجھے بتائیں، ایک آدمی تو ہوش مند ہو، یا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جو سامنے آتا اور کہتا ہولڈ آن اے سیکنڈ، لیٹ می ٹیل یو، آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں سامان بیچنے دیں اور ہم یہ اصلاحات جو ہے وہ کریں گے۔ تو اب آپ کو وہ جب ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جلوس کیوں نکالے، آلدو کے جلوس نے اس سارے ایشو کو ٹریگر کیا، چونکہ اگر آپ نے اس طرح کے خدائی فوجدار جو ہے وہ پال رکھے ہیں اپنے شہروں میں، اور وہ باہر نکل کے دوسرے ملک کے شہریوں کو، ان کے سفارتکاروں کو، ان کے جو صحافی ہیں ان کو اس طریقے سے ٹیررائز کریں، ان کو نکالنے کی بات کریں، ان کی توہین کریں، تو ظاہر ہے اس کا ری ایکشن میں تو وہاں بھی بات ہوگی نا، دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے نا کہ جس کو آپ سینیٹی کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں، کوئی سوچ، کوئی ٹھہراؤ، کوئی چیز، وہ پاکستانی سوسائٹی سے ٹوٹل جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ ایک کیاس کی سچویشن ہے وہاں پہ، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری لیڈرشپ دماغی طور پہ دیوالیہ ہے، ایک چیز خود ہی ایک سانس میں ایک بات کرتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ میں جو وہ تردید بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ یورپ کر رہا ہے 100% جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے، اس لیے کہ وہ منڈی ان کی اپنی ہے، اور ہر ملک اپنی منڈی اپنی شرائط کے مطابق دوسرے کے لیے کھولتا ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی انڈیا سے خود ہی بیان دیا کہ ہم نے پتہ نہیں آلو اور پیاز کے کیا خریدنا ہے، وہ مجھے یاد نہیں، کارٹن خریدنا ہے، اور پھر خود ہی بیان دے دیا کہ جی ہم نے نہیں خریدنا ہے۔ اس طرح ہر ملک کا یہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، ہم منڈی کن شرائط پہ اوپن کر سکتے ہیں، اور مہذب ملک اس کو ہمیشہ سے اسی طریقے سے جوڑتے آئے۔ اب ان کے جو دانشور ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے، نہیں سر آپ وہ بات کیجیے۔ مثالیں دے رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی، کہ دیکھیں جی ہم دیکھ لیں گے، جی وہ پریسلز ترمیم آ گئی تھی، وہ اتنی بڑی سطحی قسم کی نالج ہے ان لوگوں کی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کبھی اس طریقے سے اس طرح کی کوئی پابندی آج تک پاکستان پہ نہیں لگائی۔ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ فوجی امداد کی باتیں تھیں،
کہ جی یہ ترمیم لائیں نہیں تو ہم آپ کی یہ امداد بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ سسٹین کر لیا تو ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے، ہم یورپ کو آنکھیں دکھائیں گے، اور ان کے سامنے فیکٹس اور فیگرز پڑے ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ان کی ہو رہی ہے، پہلی بات جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کی آل ٹوگیدر از اے جوک، آئی ایم ٹیلنگ یو، چونکہ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے اس کی ایکسپورٹ اس سے کہیں گنا جو ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں بنگلہ دیش جیسا ملک تو آئی ایم ساری فرام مائی بنگالی فرینڈز، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، بنگلہ دیش اب تو ایک مثالی ملک بن گیا ہے، اس کی اگر ہم نقل کریں تو پھر بھی ہمیں کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں پہلی بات ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ہے کیا، اوپر سے آپ کے دانشور آپ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ ہمیں کیا ہے جی اب تو ہمارے لیے نئی اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں، اب تو ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ فری ٹریڈ زون کھولیں اور وہاں سے آپ ایکسپورٹ کریں جتنا، ہمیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی منڈی مل رہی ہے، وہ ہم چاہیں تو ہم چین کو جو ہے وہ $70 ارب کا سامان بیچ سکتے ہیں۔ ان کو دیکھیں، یہ ان کا مطالعہ ہے، یہ ان کی ریسرچ ہے کہ چین کو 70 ارب کا بیچتے ہیں، یعنی چین میں آپ کون سا آپ کا ایسا سامان ہے جو آپ چین کو بیچ سکتے ہیں؟ تو یہ حالت ہو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح گدے سر گدے بیچ سکتے ہیں، ہاں یہ ہے، چائنیز کھاتے ہیں میں نے سنا، گوشت بیچ سکتے ہیں چین میں، چونکہ گوشت بھی نہیں سر، گوشت گدھے، یہاں پہ گدھے بہت ہو گئے نا پاکستان میں، وہ گدھے کچھ ایگزیکٹلی، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ویسے تو، لیکن بالکل۔ سر آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ اس چیز کو سنبھالیں گے کیسے؟ یہ اب جو گڑبڑ انہوں نے کر دی ہے، جو چیز خراب ہو گئی آلریڈی، اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ان کے پاس؟ نہیں، نکل تو اس سے جائیں گے یہ جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا نا کہ یہ جس طریقے سے جو پاکستانی مینٹالٹی یورپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح یورپ نہیں ہے، یورپ میں لوگوں میں ایک ٹھہراؤ ہے، وہ بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح اچانک اس پہ نہیں ہے کہ دشمنی پہ اتر آئیں اور آگے اسلامہ فوبیا اور فاشزم اور یہ غیر ضروری قسم کی بحثیں کھولیں۔ انہوں نے ان کو ایک طریقے سے نوٹس ٹائپ چیز دی ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوا، انہوں نے اپنے اداروں کو مخاطب کیا کہ آپ ان کی یہ چیزیں جو ہیں ان پہ یہ چیزیں کریں، انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، نہ انہوں نے ان کو کوئی اس طرح کا حکم دیا۔ تو اس میں اگر یہ ان کو یقین دلاتے ہیں، جو اندر ہی اندر دکھاتے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں یہی تو پاکستان کے ساتھ المیہ ہو رہا ہے گزشتہ 3 سالوں سے، کہ یہ جو ہے سامنے گالیاں دیتے ہیں اور پیچھے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک ٹولی ہے جو انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ عمران خان اور اس کے رفقا کی شکل میں، وزراء کی شکل میں، دوسری ٹولی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے جو اصل ٹولی ہے، اور وہ جا کے پاؤں پکڑتی ہے۔ اب دیکھیں اس وقت سعودیہ میں یہی ہو رہا ہے، انہی کے ایک منسٹر نے آنکھیں دکھائی تھی نا سعودیہ کو، تو انہوں نے جواب میں جوتا دکھایا تھا، چونکہ ان میں اور ہم میں تہذیب میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ایک ہی سطح کے لوگ ہیں، تو وہ غلطی سے جو بات کر دی آپ نے، تو انہوں نے جواب میں جوتا دکھایا اور حکم دیا کہ 2 ارب جو ہے ابھی لے کے آؤ، جو کہ لے آنے پڑے۔ تو اس کو اب یہ دیکھیں کس طرح ریکٹیفائی کر رہے ہیں، پہلے باجوہ صاحب جائیں گے، پھر عمران خان صاحب جائیں گے، پہلے ایک دفعہ دونوں ہو کے آئے تھے بے نیل و مرام، کسی نے ملاقات کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اسی طرح ان کی دوسری ٹولی اندر ہی اندر پہلے ہی فرانس کے پاؤں پڑ چکی ہوگی، اور ان کو بتا رہی ہوگی کہ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، کیونکہ ہمارے پالیٹیشین پاگل ہیں، دے ڈونٹ نو وٹ۔ وسط اللہ خان صاحب کہتے ہیں نا، وہ جو ڈان ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ، کہتے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے کہو تو یہ لیٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی بالکل ایگزیکٹلی یہ بات ہے۔ اب وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پالیٹیشین پاگل ہیں، ان کو چھوڑیں، ہم سے بات کریں، یہ اگر کسی کام کے ہوتے تو ہمیں وہاں 4 دفعہ مارشل لا لگانا پڑتا اور 35 سال حکومت کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا اپنے مضبوط کندھوں پہ۔ اب یہ وہاں پہ پہلے سے بات کر رہے ہیں، ان کا جو ایمبیسیڈر ہے جو بھی ہے وہ آلریڈی فرانس کے لوگوں کے جو وہاں کے ڈیسیجن میکر ہیں ان کے آلموسٹ پاؤں پڑا ہوا ہے، یہ باہر سے صرف اپنا ووٹ بینک اور یہ جو پاگل قسم کے لوگ ایکٹیویٹ کر دیے انہوں نے سوسائٹی میں، جنہوں نے بلاخر اس سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا فیوچر کیا ہے، فیوچر نہ تجارت کے ساتھ منسلک ہے، نہ ان چیزوں کے ساتھ، فیوچر وزڈم کے ساتھ منسلک ہے۔ اور جس ملک کی لیڈرشپ ڈے بائی ڈے، میں نے ایک دن بھی مثال دی تھی کہ یہ وقت بھی آنا تھا
کہ اس ملک پہ ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی جو ہے وزیر اعظم تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہیڈ لیس قسم کے چکن گھوم رہے ہیں اسلام آباد کی راہداریوں میں، اور ایک ایک سٹیٹمنٹ میں 6 قسم کے ان کے کنٹراڈکشنز ہیں، خود ہی اپنی باتوں کی تردید کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کیا۔ آپ یہ دیکھیں کل انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کی اسلام آباد کی، اور وہاں جا کے جو پہلا کام انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے جو کہ چائلڈ لیبر میں آتا ہے، اور سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ اس بندے کو حکم دیتے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں جس نے اس بچے کو یہاں رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس کا انٹرویو لیا کہ تم یہاں کام کرتے ہو تو بہت ریڈی کیسی چل رہی ہے اور کیا، اور جو اصل چیز ہے جو چائلڈ لیبر ہے، اب اس پہ جو ہے جب دنیا اعتراض کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پہلے بھی یورپین یونین نے بہت پہلے ضیاء کے زمانے میں غالباً چائلڈ لیبر پہ پاکستان کے خلاف اس طرح کا ایک سٹینڈ لیا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ بار بار لوگ آ کے ہمیں عقل کی بات بتائیں اور ہم جو ہے وہ اپنی حرکات اور اس پہ جو ہے وہ رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جس طرح کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں نقصان بھی ہمارا ہے، اور فرانس اتنی بڑی قوت ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوئی فائنینشیل جھگڑا کھول کے تو اس سے کوئی گین بھی نہیں کر سکتے۔ یہ FATF ہو گیا یورپین یونین کے ساتھ جو ہے، اور فار دیٹ پرپز پورا جو مہذب ویسٹ ہے، جو سکسیسفل کنٹریز ہیں ترقی یافتہ، ویسٹ کیا ایسٹ کو بھی ڈالتے ہیں اس میں، جاپان اور اس طرح کے ملک کو بھی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی ایسے ایشو پہ۔ تو پہلے اپنی جو ہے نا وہ طاقت دیکھنی چاہیے نا کہ آپ میں کیپیسٹی کیا ہے، اور اگر آپ کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تو یہ آپ اپنا سامان کہاں لے جا کے بیچیں گے؟ تو جس کے دانشور یہ کہیں کہ یہ ہم چین میں بیچیں گے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہو سکتا ہے نا، ڈیفینیٹلی۔ اور چین تو پہلے ہی کولڈ شولڈر دے رہا ہے، چین تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہر چیز کے لیے چین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور چائنیز پہلے ہی تنگ ہے ہم سے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی گاڑی کوئی آگے بڑھ پائے گی، اور یہ کچھ اس طرح کی کوئی چائنا ان کو کوئی سپورٹ دے گا، مجھے تو کہیں سے چائنا سپورٹ دیتا ہوا ان کو نہیں لگ رہا۔ لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا رزلٹ نکلتا ہے، جو کہ لوگ تو کافی مایوس نظر آ رہے ہیں، جو صحیح میں جنہیں کہنا چاہیے جو لوگ جو سینئر جرنلسٹ وغیرہ ہیں وہ اس بات سے کافی مایوس ہیں کہ اس طرح کی رپورٹ آئی۔ لیکن میں اس لیے خوش ہوں کہ کم سے کم جو مائنورٹیز کے ساتھ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی نے تو نوٹس کیا، ورنہ تو کہہ کے تھک گئے، لوگوں کے مندر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے گردوارے توڑ رہے ہیں، اب چرچ پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن پاکستان کی گورنمنٹ نے نہ پہلے لیا تھا اور نہ اس گورنمنٹ نے لیا ہے۔ تو اسی لیے جب تک ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو جب تک کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہوگا کہ باقی دنیا کچھ کہے گی، تب تک انہوں نے کوئی کام ٹھیک نہیں کرنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے سر کہ آگے آنے والے جو عید کے بعد آپ سمجھ لیں جو دن ہے وہ کچھ اور ٹف ہونے والے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، آگے جو یہ پالیٹکس کر رہے ہیں نا، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت برے طریقے سے اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا۔ اور یہ اس طرح کے جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں شارٹ سائٹڈ قسم کے، وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہو جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ دے آر لوزنگ دیئر گراؤنڈز۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر ان کا جو ہے نا پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں اور اس سے پھر صورتحال خراب ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی اسی طرف جائیں گے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک ڈیمیجنگ قسم کی پالیسیز اختیار کریں گے۔ بالکل، اور لیکن ہم کوشش یہی ہے ہماری، اور ہم دعا یہی کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جائے، اس لیے کہ سفر جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو عام آدمی ہے یہاں کا، جو عام سٹیزن ہے وہی کرے گا، ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، تو 2 3 پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہیں، بے شمار پیسہ ہے، نکل جائیں گے، لیکن جو عام آدمی رہتا ہے وہ ضرور مشکل میں آئے گا۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔ تھینک یو۔